أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الکہف کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیات پر مشتمل اس رکوع میں جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 23 سے اور سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 31 پر، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا جو واقعہ گزر چکا ہے اس واقعے کا ایک جز، ایک حصہ اس کا تذکرہ فرمایا اور اصحاب الکہف کے واقعے کا جو نچوڑ، جو خلاصہ، جو لباب حاصل کلام ہے اس کی جانب اشارہ فرمایا. لیکن اس سے پہلے ایک تمہید، ایک ابتدائیہ جیسے کہ بیان کیا گیا، اور وہ ابتدائیہ وہی ہے جس کا تذکرہ 2 سے 3 بار آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات تھے جو کیے گئے تھے. روایتوں میں 3 سوالات کا تذکرہ آتا ہے جو اہل کتاب کی جانب سے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے یا یہ سوالات اٹھائے گئے تھے، جس میں سے ایک سوال روح کا تھا. روح کس کو کہتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ یسألونک عن الروح کہہ کے اس کا اشارہ فرمایا. دوسرا سوال ان کا وہ سونے والے جو بڑی مدت سوئے وہ کتنے تھے، کون تھے، کہاں کے تھے، اس کا سوال تھا. اور اس کا جواب یہ
सूरत अल-कहफ में असहाब अल-कहफ के हालात बयान करके अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तीसरा सवाल ज़ुल्करनैन के सिलसिले में था और वो यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन के जरिए से इसी सूरत के करीब इख्तिताम के मौके पर इंशाअल्लाह आएगा। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवालात पेश किए गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं इसके बारे में तुमको मुत्तला कर दूंगा। दूसरा दिन हुआ, वही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फरमाया कि कल तुमको मैं बतला दूंगा। तीसरा दिन हुआ, वही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल तुमको बतला दिया जाएगा। फिर वही नहीं आई। यहाँ तक के 15 दिन गुजर गए और इन 15 दिनों में अजीब व गरीब सरगोशियां और अफवाहें फैलती चली गई और यहाँ तक के मुशरिकीन मक्का ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपको बड़ा जाम था अपनी नबूवत और रिसालत पर, वही की आमद पर, कहाँ है वही, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गिरा गुजर रहा था कि वही क्यों नहीं आ रही है कि 15 दिन के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने ये वही नाजिल की, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। ए नबी, आप किसी भी चीज के लिए ये न कहें कि कल मैं ये कर लूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, सिवाय ये कि आप उसके साथ इंशा अल्लाह कहें। इंशा अल्लाह आप लगा कर कहें ताकि इंसान को ये पता चले कि इंसान के बस में मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल अल्लाह ताला के बस में है। लिहाजा जब वो ये इंशाअल्लाह कह लेगा तो फिर अल्लाह ताला की मदद और उसकी मशीयत शामिल हाल होगी और उसका काम बनता चला जाएगा। लिहाजा ताकीद फरमा दी, इल्ला अन यशा अल्लाह, आप ये कहें कि अगर अल्लाह की मशीयत होगी, उसका हुक्म होगा, उसकी इजाजत होगी, उसकी जानिब से तौफीक होगी तो ये काम हो सकेगा। लिहाजा उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात मुस्तकबिल के सिलसिले में बताते तो जरूर उसके साथ इंशा अल्लाह का तज़किरा फरमाते। और सारी उम्मत को ये ताकीद कर दी गई, सारी उम्मत के लिए ये तालीम फरमा दी गई इस आयत के जरिए से कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशा अल्लाह नहीं फरमाया तो वही में ताखीर हो गई। तो अगर हम आम इंसान, आम उम्मती अगर इंशा अल्लाह कहना छोड़ देंगे अपनी गुफ्तगू में तो कितनी कामों में बेबरकती होगी, कितनी ताखीर होगी, आप सोचिए। लिहाजा हमेशा इस बात की ताकीद की गई कि जब कभी आप कोई फ्यूचर का प्लान बनाए, मुस्तकबिल का मंसूबा बनाए और उसका इजहार करें तो जरूर इजहार कीजिए, लेकिन इस इस्तिस्ना के साथ, इस शर्त के साथ, इस जुमले के साथ, इंशाअल्लाह मैं कल आऊंगा, इंशाअल्लाह कल ये होगा, इंशाअल्लाह। और अगर भूल जाए तो इरशाद फरमाया वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब कभी याद आए तो अल्लाह ताला को आप याद कर लीजिए। किसी वजह से अगर इंसान भूल गया तो यहाँ तक के मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अगर किसी ने कह दिया मैं कल आके ये काम कर दूंगा और फिर उसमें इंशाअल्लाह कहना भूल गया, घंटे 2 घंटे के बाद तन्हाई में उसको याद आए तो तन्हाई में ही इंशाअल्लाह कह ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से बरकत रहेगी। लेकिन इसका एहतमाम करें क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब आप भूल जाएं तो जैसे ही याद आ जाए परवरदिगार का नाम याद कर लीजिए, परवरदिगार का जिक्र कर लीजिए। और वकुल आसा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, और आप ये इरशाद फरमाया, हम ये कहे कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक से जरूर नवाजेगा, लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ उस काम से रुश्द और हिदायत मतलूब होगी, तौफीक मतलूब होगी। और रुश्द से करीब, हिदायत से करीब कि अल्लाह ताला मुझे इंशाअल्लाह तौफीक देगा। आसा यहदियनी के माने यहाँ तौफीक देने के है, और मेरा रब जरूर तौफीक देगा लिअक़रब मिन हाज़ा, कि इस काम से, जिस काम का मैं इरादा कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ, इस काम से जो करीबी रुश्द और हिदायत है, रहनुमाई है और आखिरत की कामयाबी का मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी जानिब जरूर हिदायत देगा।
یہ اس کو عربی اصطلاح میں جملہ معترضہ کہتے ہیں، جس کے معنی یہ کہ بیچ میں ایک کلام کر دیا گیا، وضاحت کر دی گئی، بات جو ہے روک کر ایک دوسری بات کہہ دی گئی، پھر اصل موضوع کی طرف رجوع کر لیا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اصل موضوع کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرما دی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس کا اشارہ ہو چکا ہے کہ ارشاد فرمایا اور وہ اپنے غار میں رہے 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس میں اضافہ کر لو 9 سالوں کا۔ چونکہ یہ رومیوں کا مسئلہ تھا، اہل کتاب کا مسئلہ تھا، عیسائیوں کا مسئلہ تھا، جو قمری مہینوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، قمری مہینوں کو شمار نہیں کرتے تھے بلکہ شمسی مہینے، اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ شمسی مہینے ہی رائج ہیں۔ لہذا چونکہ ان کا سوال تھا، اسی لیے ان کے جواب میں پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ غار میں 300 سال رہے، یہ شمسی اعتبار سے۔ اور پھر چونکہ عربوں کا معمول تھا قمری مہینوں کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں کے سلسلے میں ارشاد فرما دیا وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس میں 9 کا اضافہ کر لو۔ عربوں سے یہ خطاب کیا گیا تم اور مزید 9 کا اضافہ کر لو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق آ جاتا ہے شمسی اور قمری مہینے میں۔ شمسی مہینے یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل چلتے ہیں، یہ مہینے، یہ پورا سال، اور قمری مہینے یہ دونوں میں تقریباً 11 دن کا فرق آتا ہے، کسی سال 12 دن کا فرق آ جاتا ہے، کسی سال 11 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ فرق جب پورے 100 سال ہوتے ہیں، ایک صدی ہو جاتی ہے، سنچری جس کو آپ کہتے ہیں، تو 100 سال کی تکمیل میں یہ فرق 3 سالوں کا ہو جاتا ہے۔ 3 سال گویا کہ قمری مہینے آگے ہو جائیں گے، چھوٹے ہو کر جلدی آگے بڑھ جائیں گے، اور شمسی مہینے وہ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، لمبے ہونے کی وجہ سے ان کی تاریخیں پیچھے ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا جب 300 سال آپ رکھیں گے تو لازمی بات ہے 9 کا اضافہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور تم اس میں 9 مزید سالوں کا اضافہ کر لو، یہ کل مدت ہے وہ غار میں رہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 150 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آپ اس میں 300 مزید سال کا اضافہ کر لیں تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 100-150 سال پہلے وہ غار سے برآمد ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی، وفات ہو گئی، اور اس کا مسئلہ یہاں پہ آ چکا ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کے سلسلے میں کہا کہ بھئی یہاں مسجد بنا لی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے۔ تو اس طرح سے وہ غار میں 300 سال رہے، اور 300 سال یا 309 سال جو غار میں وہ ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد باہر آئے، اور وہ گرفت میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے، لوگ پہنچ گئے ان تک، ورنہ لوگ ان تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ تو جب پہنچ گئے تو ایک بڑی گتھی سلجھ گئی، ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیا مسئلہ حل ہو گیا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جو حالات ہوئے عیسائی دنیا کے، دھیرے دھیرے پورا کا پورا ملک شام عیسائی ہوتا چلا گیا، اور پھر وہاں عیسائی بادشاہ نے حکومت شروع کر دی، تو اس موقع پر ایک فلسفے کے سلسلے میں، ایک اعتقادی مسئلے کے سلسلے میں بڑی بحث ہو رہی تھی۔ وہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ انسان قیامت کے دن جسم سے اٹھایا جائے گا یا صرف اور صرف روح سے۔ لہذا جو گروپ یہ کہتا تھا کہ صرف روح اٹھائی جائے گی، وہ ذرا غلبے میں آ گیا تھا اور اس کو شہرت مل گئی تھی، لیکن بادشاہ کو اس پر اطمینان نہیں تھا، اور وہ بڑی دعائیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ مسئلہ حل فرما۔ لہذا جب یہ بیدار ہوئے اور ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد زندہ رکھا، صحیح سلامتی کے ساتھ رکھا، تو پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ نہیں، قیامت کے دن جسم کے ساتھ ہم اٹھیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں 300 سال جسم کی حفاظت فرما سکتا ہے تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جسم کو برآمد کر سکتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اہم اشارہ بھی کر دیا گیا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیدار کیا اور نمودار کیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تاکہ اللہ کا وعدہ پتہ چل جائے، قیامت کا وعدہ وہ سچا وعدہ ہے۔ لہذا یہ ایک حقیقت بھی 300 سال کے بعد پوری ہو گئی۔
اور دوسری حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کی کیسے حفاظت فرمائی، جو ایمان بچانے کے لیے پوری سلطنت، مملکت اور ملک سے بغاوت کرتے ہوئے اعلان کر کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ اعلان کرتے ہوئے وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غار پہنچایا، غار میں حفاظت فرمائی، اور برسوں نہیں صدیوں اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ ایمان کی اہمیت ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک اور بڑی بات ارشاد فرمائی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ یہ کہیے کہ پروردگار خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت رہے، کیوں لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہے علم آسمانوں اور زمین کی چھپی اور پوشیدہ چیزوں کا، سارے غیب سے وہ واقف ہے، اور پھر بھی وہ اس میں کیا سننے والا ہے، وہ کیا دیکھنے والا ہے، اس کی بصیرت اور اس کی سماعت، اس کا علم، اس میں کوئی شریک نہیں۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٌّ، اور ان غار والوں کے لیے اللہ سے ہٹ کے کوئی کارساز نہیں تھا، کوئی کام بنانے والا نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی میڈیکل اسٹاف کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو ان کی خبر گیری کرے، نہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی اسٹاف کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو ان کی حفاظت کرے، نہ حکومت ان پر توجہ دے رہی تھی، نہ عوام پر توجہ دے رہے تھے، وہ تنہا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرما رہا تھا۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، تو یہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کارساز ہوتا ہے، کام بنانے والا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بس اوقات ظاہری طور پر کوئی بھی ایمان والوں کا مددگار سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی رہتی ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں، اپنے آرڈرز میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ خود حکم دیتا ہے، وہ خود جاری کرتا ہے، وہ خود فیصلے نافذ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور تم اس پر ایمان رکھو۔ لہذا اب اس پر اس واقعے کی گویا کہ انتہا ہو گئی، یہ واقعے کی تکمیل ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختتام فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، اس کے سننے کی صلاحیت ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور اس کی ان صلاحیتوں میں کوئی شریک نہیں، تنہا وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، لہذا اس نے حفاظت فرمائی اور اس نے یہ معاملہ ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد اب ارشاد ہوا کہ یہ جو کچھ حقائق پہنچائے گئے یہ وحی کی بنیاد پر، لہذا وحی کا اعلان ہو، وحی کی تلاوت ہو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ تلاوت کریں رب کی کتاب جو آپ کی جانب بذریعہ وحی نازل ہو رہی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہے اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ قرآن مجید جو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اس کتاب کی، اس قرآن مجید کی ایک عجیب و غریب شان ہے، ایک عجیب و غریب شان ہے۔ اس کتاب کی اس شان میں، اس خصوصیت میں کوئی بھی دوسری کتاب شامل نہیں، نہ تورات اس خصوصیت میں شامل ہے، نہ انجیل اس خصوصیت میں شامل ہے، نہ زبور اس خصوصیت میں شامل ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس خصوصیت میں شامل ہے۔ جب آسمانی صحیفے اس خصوصیت میں شامل نہیں تو غیر آسمانی کتابوں کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ ایک عجیب و غریب اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور کتابیں شائع ہوتی ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، بعض مقبول ہوتی ہیں اور اس کے بہت سے ایڈیشن نکلتے ہیں، یہ ایک عام چیز ہے، دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کیا خصوصیت ہے؟ قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے جس کا میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت فرماتے۔ اب تلاوت کو آپ سمجھ لیں، عربی میں ایک لفظ قراء ہے جس سے قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو قراءت کا لفظ بھی، قراء کا لفظ بھی ہے اور تلاوت کا لفظ بھی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قراءت کا ترجمہ آپ ریڈنگ سے کریے، پڑھنا، ریڈنگ، اور ریڈنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ریڈنگ جو ہے وہ سائلنٹ ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، سریہ جس کو کہتے ہیں،
کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں لیکن بآواز بلند آپ کبھی نہیں پڑھتے اخبار، حالانکہ پڑھ رہے ہیں آپ، اور سینکڑوں کتابوں کی کتب بینی انسان کرتا ہے لیکن بآواز بلند نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ صرف آنکھیں جو ہے عبادت پر آنکھیں پھیرتا چلا جاتا ہے، مفہوم لیتا چلا جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ بعض کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ زور سے پڑھتے ہیں، کسی اور کو سنانا مطلوب ہے یا اس کو یاد کرنا مطلوب ہے، تو بعض حصے یا بعض چیزیں بعض ٹیکسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو خاموشی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آواز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں امکان ہیں۔ تلاوت جو کہتے ہیں، تلاوت کے معنی ہوتے ہیں اصلاً تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں کفارو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی اتباع کرنا۔ اور تلا یتلو تلاوت کا لفظ لے لیا گیا اسی معنی میں کہ اس میں نگاہوں کے پیچھے آواز چلتی ہے، نگاہوں کے پیچھے پیچھے آواز ہوتی ہے، تب تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت سری نہیں ہو سکتی، خاموشی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ قرات سری ہو سکتی ہے، جہری ہونا شرط نہیں ہے۔ قرات خاموشی کے ساتھ ہو سکتی، پڑھنے کا عمل خاموشی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جب کبھی عربی میں تلاوت کہیں گے تو تلاوت کے معنی ہوتے ہیں آواز کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کے معنی ہوں گے پیچھے پیچھے آواز بھی چلنا، نگاہوں کا تعاقب آواز بھی کرے، اس کو تلاوت کہیں گے۔ جیسے کہ آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی بیٹھ کر آپ تلاوت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہے وہ تلاوت جس میں آواز شامل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یہاں پہ یہ حکم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ رَبِّهِ، کہ پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نبی بآواز بلند سنائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے اس کتاب کی تلاوت لی، پڑھنے کا انداز لیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے پڑھ کر بآواز بلند سیکھا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو سکھایا، اور تابعین نے بآواز بلند صحابہ سے سیکھا، اور بآواز بلند پڑھنے کے اس عمل کو اپنے شاگردوں تک منتقل کیا، یعنی تبع تابعین تک، اور تبع تابعین سے پھر دوسری نسل تک، تیسری نسل تک، چوتھی نسل تک، یہاں تک کہ یہ قرآن مجید آپ تک پہنچا ہے۔ تو آپ نے بآواز بلند پڑھ کر اس کو اپنے استاد سے لیا، خاموشی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا ایسا نہیں ہوا۔ عام طور پر الحمدللہ کہیں کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں یہ کوتاہی رہ جاتی ہے، ورنہ عام طور پر اس بات کا اہتمام ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ایک مرتبہ مسلم بچہ اپنے استاد کے سامنے قرآن مجید ختم کر لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ رواج ہے جس کو آپ کہتے ہیں عربی پڑھانا، ناظرانہ پڑھانا، جس کے لیے مولوی صاحب رکھے جاتے ہیں، ٹیوشن ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے یہ اہتمام؟ یہ اہتمام غیر شعوری طور پر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت متواترہ ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلے کو جاری رکھا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا کہ پڑھ کر بآواز بلند، اس سے اس کے مخارج بھی محفوظ ہو گئے، اس کی آوازیں بھی محفوظ ہو گئی، اس کا تلفظ بھی محفوظ ہو گیا، اس کے پڑھنے کے قواعد بھی محفوظ ہو گئے، اس کا وقف کرنا، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں سانس نہیں توڑنا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ کر دی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امت کو حکم دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت ہوگی، صرف قرات نہیں ہوگی بلکہ تلاوت ہوگی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، الف لام میم پڑھ لیا تو تم کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو بڑی رواں تلاوت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر مل رہا ہے، رواں تلاوت کر رہا ہے تیزی کے ساتھ، الحمدللہ پڑھنے کی اس کو مہارت ہے، مشق ہے، اور آرام سے وہ پڑھتا ہے، اس کو اجر مل رہا ہے۔ فرمایا لیکن اللہ کا ایک دوسرا بندہ ہے، بیچارے کو اتنی مشق نہیں ہے، وہ اٹک کر پڑھ رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تلفظ کر رہا ہے، رک کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو ڈبل اجر ہے،
اس کو دونوں اجر ہے، ایک تلاوت کا اجر ہے اور ایک تلاوت کے لیے جو جس مشقت کا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو جس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو دوسرا اجر ہے۔ لیکن پڑھنا شرط کا تلاوت کرنا زندگی کا ایک جز بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارشاد فرمایا جو بندے مومن تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا اور جس کا سینہ قرآن پاک سے خالی ہے تو اس کی مثال تو ویران گھر جیسی ہے۔ ویران گھر جس میں الو بول رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، اس گھر کی گا۔ بندے مومن تو قرآن پاک سے ہمیشہ تعلق رکھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا خصوصیت ہے اس کتاب کی، ذرا آپ سوچئے کہ آپ نے ایک مرتبہ پورا قرآن پاک اپنے استاد کو سنایا، آپ کے استاد نے اپنے استاد کو سنایا، اب آپ اوپر چلے جائیے یہاں تک کہ آپ کی یہ چین جا کے ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ استاد کا استاد، استاد کا استاد، ایک استاد آپ کا جو اوپر چل کے آپ کے سلسلے میں ہے وہ حضور کو سنایا، حضور نے حضرت جبرائیل سے لیا، حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے لیا۔ ایسی ایک کڑی ہے، تسلسل ہے۔ آپ بتائیے کون سی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اس کا مصنف یہ دعویٰ کرے کہ یہ کتاب میں نے پوری پڑھ کر دی اور مجھ سے یہ کتاب جن جن لوگوں نے لی ہے سب نے پڑھ کر ریڈنگ کر کے مجھ سے ریڈنگ سیکھ کے لی اور اس کے بعد سے وہ بھی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں اور شاگردوں کے شاگرد اس کو پڑھاتے جا رہے ہیں۔ کون سی کتاب ہے جس کے مصنف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور کون سی کتاب غیر آسمانی تو غیر آسمانی، آسمانی کتابوں میں آپ نام بتائیے۔ کیا انجیل کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ کیا تورات کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ کیا بائبل کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ بائبل کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنی موٹی بائبل جو آپ کو نظر آتی ہے پوری کبھی نہیں پڑھی جاتی، علماء بھی ان کے، اسکالرز بھی ان کے پوری نہیں پڑھتے، چند اس کے منتخب نغمے ہیں جس کو وہ اتوار کے دن پڑھ لیا کرتے، باقی وہ کتاب ایسے ہی بس پرنٹ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کے کتاب کی جو وحی کے ذریعے آپ تک آ رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے، تلاوت کیجیے۔ لہذا تلاوت یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے اور تلاوت کے لیے ہمیشہ روزانہ وقت مخصوص ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے اصل تو قرآن فہمی ہے، اصل تو قرآن مجید سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اور قرآن مجید سمجھنے، قرآن فہمی کے سلسلے میں تساہل، سستی ناپسندیدہ ہے، لیکن تلاوت ایک دوسرا فریضہ ہے۔ لہذا تلاوت کے سلسلے میں بھی سستی اور تلاوت کے سلسلے میں بھی تساہل ناقابل قبول ہے۔ نہ سمجھتے ہوئے بھی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی آپ جاری رکھیے، اس کا بھی آپ اہتمام کیجئے اور پھر اس کے بعد سے سمجھنے کا اہتمام کیجئے، آگے بڑھیے۔ سمجھنے کے لیے تلاوت کے عمل کو قربان مت کیجئے، تلاوت کے عمل کو مت چھوڑیے، تلاوت کا عمل جاری رکھیے۔ اور اس کے لیے صحابہ کا کیا عالم تھا؟ صحابہ کا عالم یہ تھا، عام طور پر مجموعی طور پر بعض صحابی تو ایسے بھی تھے جو 3 دن میں قرآن پاک ضرور ختم کرتے، اور بعض کے سلسلے میں آیا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور ختم کر لیا کرتے۔ اتنا پڑھتے اس تیزی کے ساتھ پڑھتے کہ 24 گھنٹوں میں وہ ختم کر لیتے۔ لیکن عام طور پر جو صحابہ کا عمل تھا وہ یہ کہ ہفتے میں ایک بار قرآن مجید ختم کرتے، اور انہوں نے ترتیب بنا رکھی تھی اور 7 منزلوں میں قرآن مجید کو انہوں نے ایسا بانٹ رکھا تھا جس کی وجہ سے 7 دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جاتا۔ وہ اگر جمعہ کو شروع کرتے تو جمعرات کے دن ختم کر لیتے۔ اور وہ ترتیب میں بتا چکا ہوں کہ وہ ترتیب اس طور پر تھی کہ پہلے دن 3 صورتیں وہ پڑھتے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، دوسرے دن 5 صورتیں پڑھتے، تیسرے دن 7 صورتیں پڑھتے، چوتھے دن 9 صورتیں پڑھتے اور 5ویں دن 11 صورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد سے 6 دن 13 صورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد جو باقی صورتیں رہ جاتی سورۃ القاف سے باقی رہ جاتی ہیں، 54 صورتیں ہو جاتی ہیں اور سورہ قاف سے باقی رہ جاتی ہیں۔ سورہ قاف سے لے کے والناس تک 7ویں دن پڑھ لیتے، ختم ہو جاتی تھی قرآن مجید۔ اب جب آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ ان منزلوں میں، ان صورتوں میں مناسبت ہے۔ میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا ہوں، ایک اشارہ کروں گا۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، آپ یہ دیکھیں احکام کی صورتیں، ان سب میں احکام ہیں۔ لہذا احکام کی صورت اس طرح سے ایک ترتیب بھی بن جاتی تھی معنوی طور پر، اور وہ تو سمجھتے ہی تھے، صحابہ تو جس انداز میں سمجھتے تھے
اس میں اس کا کیا ذکر، تو وہ اس انداز سے قرآن مجید ختم بھی کر لیا کرتے تھے اور معنوں کے اعتبار سے منزلوں میں بھی تقسیم کر رکھے تھے. لہذا یہ تلاوت کا اہتمام جو صحابہ میں 7 دنوں میں ایک بار ختم کرنے کا تھا، اس میں بڑی سستی آئی. تو آج سے 200-300 سال پہلے ایران، افغانستان، ہندوستان کے علماء نے قرآن مجید کو بانٹا 30 پاروں میں. عربوں نے نہیں بانٹا قرآن مجید کو، آج بھی نہیں بٹا ہوا ہے ان کے پاس 30 پاروں میں قرآن مجید. آج بھی اگر خالص عرب ایڈیشن آپ جا کے خریدیں تو آپ خریدیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ پاروں میں تقسیم نہیں ملے گا. ان کے پاس پاروں کی تقسیم یہ زیادہ رائج نہیں ہے. اگر وہ انڈینز پاکستانیوں کے لیے ایڈیشن شائع کر رہے ہیں تو کر دیتے ہیں پاروں کی تقسیم، لیکن خود عربوں کے لیے جو قرآن پاک ہوتا ہے اس میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی. یہ عجمیوں کی تقسیم ہے کیونکہ اس میں معنوں کی زیادہ رعایت نہیں کی گئی. پاروں کی تقسیم میں معنوں کی کوئی رعایت نہیں، صرف صفحات اور مقدار کی رعایت ہے کہ 30 دن میں یعنی مہینے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کر لیں، یہ کہہ کر 30 پاروں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا. اب 30 دنوں میں ایک مہینے میں بھی ختم نہیں کر رہے ہیں تو شاید سال میں ایک بار ختم کر لے گئے کہ رکوع میں تقسیم کر دیا گیا، پھر بھی اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. تو اب پھر آگے کیا تقسیم کی جائے گی سوچئے، آگے اور کتنا سہولت دی جائے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لہذا ہم اہتمام کریں کہ روزانہ ایک پارہ تو ختم کر لیا کریں، روزانہ ایک پارہ تو ضرور ختم کر لیا کریں، لیکن بہرحال تلاوت کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت ہونی چاہیے. اس کا بڑا اجر ہے، اس کی بڑی برکت ہے، اور اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینت اس پر نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہونے لگتی ہے. لہذا اس کا ہم اہتمام کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اعلان فرما دیا لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات کو، اس کے کلام کو، اس کی بات کو، اس کلام کو جو قرآن مجید کی شکل میں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ سے ہٹ کے کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤ گے کہ اگر کوئی سازش کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہے تو اس کو کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے چھوڑے گا. لہذا پناہ بھی ہے تو بس اللہ کے پاس، اور وہی پروردگار یہ کلام پاک نازل کر رہا ہے، اور پروردگار نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور اس کا انتظام بھی کر دیا ہے. اور ان انتظامات میں ایک انتظام یہ ہے کہ یہ امت الحمدللہ ایک نسل سے دوسری نسل کو قرآن پاک منتقل کرتی ہے. لہذا اگر کسی وجہ سے دنیا میں قرآن مجید کے ایڈیشنز ختم ہو جائیں، کتابی شکل میں قرآن مجید ختم ہو جائیں، تو اس امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. لاکھوں حفاظ مل کے انشاءاللہ پھر قلم بند کر دیں گے، پھر لکھ کے پیش کر دیں گے. لہذا یہ صحیفہ غائب نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس چیز کی جانب میں نے شروع میں اشارہ کیا بالکل تمہید بیان کرتے ہوئے آغاز کے موقع پر، کہ ایمان کی اہمیت. وہ 7 حضرات تھے جیسے کہ تشریح ہو چکی ہے، اگرچہ کہ تعداد کبھی بعضوں نے 3 کہی، بعضوں نے 5 کہی، لیکن 7 پر زیادہ اتفاق ہے مفسرین کا. وہ 7 حضرات تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس کی جانب لوگوں کو بلایا، حق کی پرچار کی، اور اس کی پاداش میں اس کی وجہ سے ان کو شہر سے نکالا گیا. ان کے بارے میں یہ سزا سنائی گئی کہ اگر 3 دن کے اندر دین توحید سے باز نہیں آئے تو پتھر سے مار مار کے ہم ختم کر دیں گے. تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے، غار میں انہوں نے پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی لاج رکھی اور غار میں ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری نیند تھپک کے سلا دی کہ 300 سال تک وہ آرام سے سوتے رہے. 300 سال بعد جب وہ غار سے نکلے حالات بدل چکے تھے. نئی سلطنت تھی جو خود عیسائی سلطنت تھی اور عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے نام پہلو رکھتی تھی، اور یہ 7 سونے والوں کی تلاش یہ جاری تھی. جب یہ 7 سونے والے مل گئے تو ان کی بڑی قدر کی گئی اور بڑی ان کی یادگار بنائی گئی. یہ دھیرے دھیرے وفات پا گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کلام پاک میں ان کا تذکرہ فرما دیا. یہ ہے ایمان کی فضیلت، ایمان کی اہمیت. اب دیکھیے، یہ جیسے بیچارے غار میں پناہ لیے،
اور ظاہری حالات بالکل ان کے مخالف تھے، حکومت خلاف تھی، عوام خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ وقت یہ ہے کہ قریش کے لوگ بڑے بے چین ہو رہے ہیں کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ ایک سازش کی گئی، ایک ہوشیاری کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا گیا۔ مختلف لوگوں کے نام روایتوں میں آتے ہیں، زیادہ تر نام آتا ہے عیینہ ابن حصن۔ عیینہ ابن حصن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مراسلہ بھیجا، یہ پیغام بھیجا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، قریش کے سردار آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ذرا سا ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، آپ کیا پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم کیسے آئے آپ کے قریب میں؟ یہ بلال بیٹھے رہتے ہیں، یہ سلمان بیٹھے رہتے ہیں، یہ خباب بیٹھے رہتے ہیں، عمار بیٹھے رہتے ہیں، تو سب ہمارے ملازمین ہیں، پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ان کو ہٹا دیجئے، آپ ان کو کچھ وقت کے لیے فارغ کر دیجئے تاکہ ہم تنہائی میں آپ کے پاس آ کے ملے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اور عرب کے سردار ہم کو دیکھ لے تو پھر ہم پر طنز کرے کہ یہ لوگ کن معمولی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ کچھ وقت تو ان صحابہ کی تربیت کے لیے رکھے اور کچھ وقت فری کر لے تاکہ یہ جو بڑے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، سرداران قریش سمجھتے ہیں، یہ جو آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ وقت فارغ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اسلام سمجھیں گے، یہ لوگ ایمان قبول کریں گے، توبہ کریں گے، ہدایت کا سامان ہوگا، بس اسلام کی خدمت یہی جذبہ ہے، ایمان تبلیغ ہو جائے، ایمان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی بھی وقت آپ اپنے آپ کو ان اپنے غریب ساتھیوں سے دور نہیں کر سکتے، لہذا ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام یاد کرتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور جذبہ نہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے تجاوز نہ کریں، ان سے ہٹائیں نہیں، آپ کی نگاہیں انہی پر مرکوز رہے، یہ آپ کا حاصل ہے، یہ آپ کا نتیجہ ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے ہٹ کر اگر کسی کی جانب آپ نگاہ کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ آپ دنیا کی خوشنودی چاہتے ہیں، دنیا میں شہرت چاہتے ہیں، دنیا میں چرچا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مطلوب یہ ہے کہ آپ ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ رہیں اور وہ آپ انہی پہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے پہلو کو آپ نرم کر دیں ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، انہی کی صحبت میں رہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ہرگز رعایت نہ کریں آپ اس شخص کی جس شخص کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے محروم کر دیا، جس کے دل میں ہمارا ذکر نہیں اس کی کوئی رعایت نہ کریں۔ اور نمبر 2 شخص کی دوسری صفت وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اور نمبر 3 وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ دین سے منحرف ہے۔ لہذا 3 خصوصیتیں جس شخص کے اندر ہے آپ اس کی ذرہ برابر کوئی رعایت نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میں تھا، بلال، صہیب، عمار اور خباب، ہم 6 تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سینے سے لگا کے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے تم جیسے ساتھیوں کو ایسا قبول فرمایا کہ تم جیسے ساتھیوں کے ساتھ مجھے رہنے کی تاکید ہو گئی۔ لہذا یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ جانتے ہیں کم عمر لڑکے تھے، بہت ہی نوجوان، بکریاں چراتے تھے شہر کے باہر،
اسلام قبول کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اوپر مظالم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن ذرہ برابر حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ سب سے پہلے توحید کا جو اعلان کیا حرم کے سین میں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اسلام کا اعلان کرے، کھل کر میں چاہتا ہوں قریش کو قرآن پاک سنایا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر اعلان فرمایا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، پھر خاموش ہو گئے، کچھ دیر بعد پھر آپ نے اعلان فرمایا، تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، تو فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حرم شریف میں گئے اور صحن حرم میں کھڑے ہو کے اور رحمان علم القرآن سورہ رحمان کھلم کھلا اعلی اعلان بآواز بلند تلاوت کی اور سنایا۔ پہلے تو سکتے میں قریش سنتے رہے، جب تلاوت ختم کر لی تو ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لاش سمجھ کے وہ چھوڑ کر گئے۔ اٹھا کے حضور کی خدمت میں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پہلے ہی یہ چاہتا تھا کہ تمہارے سوا کوئی اور پیش کرے، میں سمجھ رہا تھا تم کمزور پڑ جاؤ گے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول فکر کی کوئی بات نہیں، کل بھی جا کے میں پیش کر سکتا ہوں، کل پھر میں پڑھ سکتا ہوں اگر آپ حکم دیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کیا حشر ہوتا تھا، کیسے گرم ریتی پر سینے پہ پتھر کی چٹان رکھی جاتی، کیسے حضرت بلال احد احد کہتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حشر ہوا کہ ایک طرف والد بندے ہوئے ہیں، ایک طرف بیٹا بندہ ہوا ہے، نوجوان سا نوخیز بمشکل 13-14-15 سال کا نوجوان حضرت عمار، اور حضرت یاسر ضعیف کمزور سے دوسرے ستون سے وہ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی حضرت یاسر کو پیٹتے سب مل کے، کبھی حضرت عمار کی طرف بڑھتے ان کو پیٹتے، بیچ میں حضرت سمیہ ہے، کبھی شوہر کی طرف بھاگتی، کبھی بیٹے کی طرف بھاگتی، کبھی شوہر کی طرف بھاگتی، کبھی بیٹے کی طرف بھاگتی، اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں چیخنے کی، دونوں اور تینوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں آواز سن رہے ہیں، لیکن زبردست پہرا ہے، نکلنا مشکل، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت سمیہ نے ایسا ایک معاملہ کیا کہ انہوں نے بت پر تھوک دیا، جس کی وجہ سے ان کو بادشاہ مار کے ان کے پیٹ میں ہلاک کیا گیا۔ حضرت عمار اپنی والدہ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت یاسر کو مار کے وہیں ستون پہ لٹکا ہوا شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار اپنے والد کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ رات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لاتے ہیں، چھپتے ہوئے آ کر حضرت عمار کی رسی کھولتے ہیں، ارشاد فرمایا صبرن یا یاسر صبرا، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو صبر کرو۔ یہ حضرت عمار ہیں۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اعزاز کے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ کون ضعیف سے شخص آئے کہ حضرت عمر اتنا اہتمام کر رہے ہیں، خود اٹھ کے ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، امیر المومنین خود آگے بڑھ بڑھ کے ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے، تو کہا یہ خباب ہے۔ اور اسلام کے لیے خباب کا کیا حشر ہوا تم کو معلوم نہیں۔ یہ جب ابتدائی دور میں تھے تو عرب، لیکن غلام بنا کے ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ ابتدائی دور میں جب معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ لوہار کی بھٹی پر کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کی پیٹھ سے قمیض اٹھا کے لوگوں کو بتایا، جس میں زبردست قسم کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ کہا یہ وہ سوراخ ہے کہ جب لوہار کی دکان پر یہ کام کر رہے تھے اور لوگوں کو اطلاع ملی کہ خباب مسلمان ہو گئے تو آ کے جلدی ہوئی سلاخیں لے کے ان کی پیٹھ میں دھونسی گئی تھی، گھسائی گئی تھی، جھلسا دی گئی تھی، جس کے سوراخ آج تک باقی ہے۔ یہ حضرت خباب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت صہیب روم کے انتہائی خوبصورت سے شہزادوں جیسے لڑکے، اور ان کو لا کے غلام بنا کر مکے میں بیچا گیا۔ لیکن مکے میں انہوں نے بڑی تجارت کی اور خوب کمایا، بڑی آمدنی ہو گئی ان کی، اور ان کا عالم یہ ہوا کہ کھاتے پیتے ہو گئے، لیکن ساری دولت ان کی لوٹ لی گئی۔ اور ان کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن جب کیا گیا تو ایک پیسہ، ایک روپیہ ان کے ساتھ نہیں، جسم پہ جو جوڑا تھا اس جوڑے کے ساتھ وہ چل پڑے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ फरमा थे, लोगों ने इत्तला दी कि शुएब आ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं बस्ती के और हजरत शुएब को सीने से लगा के कहते हैं, तिलका इज़न तिजारतुन राबिहतुन, तिजारतुन, बहुत कामयाब तिजारत करके तुम आए, खूब नफा कमा के तुम आए। तो हजरत शुएब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, लगता है मेरा मामला आपको बजरिए वही बतला दिया गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ, रात मेरे पे वही आई, उसमें कहा गया कि वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, और अल्लाह के पास बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बेच दिया। हजरत शुएब अपने माल के साथ, अपने सरमाए के साथ निकले थे, लेकिन उनको घेर लिया गया था। तो हजरत शुएब ने कहा था कि देखो, मैं बेहतरीन निशाना लगाने वाला तीरंदाज हूँ और इस वक्त अच्छी खासी तीरें मेरे जखीरे में हैं, लिहाजा आखिरी तीर खत्म होने तक तीर चलाऊंगा, कितने तुम में से गिरोगे मैं नहीं पता मुझे, लिहाजा हट जाओ मेरे रास्ते से। तो फिर वो लोग घबरा गए और मुशरिकों को यूं भी जान बहुत प्यारी होती, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रास्ता तो छोड़ देंगे, जाओ हिजरत कर जाओ, लेकिन दौलत तुम लेके नहीं जा सकते। कहा पैसे की भूख है, सारी दौलत जितनी साथ थी निकाल के उनके मुंह पे फेंक दी, ले जाओ पैसे। तन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। ये वो सहाबा थे जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ बिनफ्से का माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, जो परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और जो अल्लाह की खुशनुदी के सिवा कुछ नहीं चाहते, ऐसे लोगों से आप अपनी निगाहों को भी ना फेरें, इन्हीं के साथ रहें, चाहे बड़ा सरदार आए ना आए, इस्लाम कबूल करे ना करे, शर्त है उनके लिए, अगर उनको इस्लाम कबूल करना है तो इन्हीं गुलामों के पैरों में आके पहले बैठना होगा। ये हुआ मामला फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का हो चुका है और अबू सुफियान गुजर रहे हैं, हजरत बिलाल, हजरत शुएब दोनों आपस में, अब आप सोचिए जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, एक दो जुमले उनके मुंह से निकल जाएं, ये आयन मुमकिन है। तो हजरत बिलाल, हजरत अम्मार वगैरह आपस में कहने लगे, अल्लाह ताला की तलवारों ने हक अदा नहीं किया और न हिसाब चलते हुए नजर ना आते, यानी किसी जंग में इनका काम तमाम हो जाता। उनको बड़ा बुरा लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अतक़ूलूना लिसय्यिदी कुरैश हाज़ा, कुरैश के सरदार के लिए तुम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था इस तरह की बात। इतना ही कहा, न डांटा न डपटा, न कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बस इतना कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि कुरैश के सरदार के सिलसिले में ऐसा जुमला नहीं कसना चाहिए था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को बुलाया, हजरत बिलाल को नहीं बुलाया, हजरत शुएब को नहीं बुलाया, हजरत अबू बकर को बुलाया और बुलाकर कहा, अबू बकर, अगर तुमने बिलाल शुएब को नाराज कर दिया तो अल्लाह को नाराज कर दिया, सोच लो तुम। तो हजरत अबू बकर, रिवायत सही है, हजरत अबू बकर दौड़ कर आए हजरत बिलाल, हजरत अम्मार के पास, कहा कि अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, तुम लोग मुझसे नाराज तो नहीं हो? तो लोगों ने कहा, नाराजगी की तो कोई बात नहीं है, बात आई गई हो गई, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। ये वो मकाम है जो इन सहाबा को मिला। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इब्तिदाई इस्लाम शुरू में जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी शुरू की थी, हालात बिल्कुल नासाजगार थे, मुखालिफतों का तूफान था, उस वक्त अपने आप को जोखिम में डाला, कुर्बानी दी, तो अल्लाह ताला ने फिर इनका मकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सबको इस बात की ताकीद है कि ज्यादा से ज्यादा नबी की सोहबत के लिए कोशिश करें। सबको इस बात की ताकीद है कि ज्यादा से ज्यादा नबी के दरबार में हाजिर होने की कोशिश करें, और नबी को ताकीद हो रही है कि इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे। ये वो आखिरी दर्जा है जो सहाबा को मिला। इसीलिए तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने, बिलाल तुम क्या करते हो? मेराज पर मैं गया तो मेरे आगे आगे तुम्हारे पाँव की छाप सुनाई दे रही थी, आगे आगे हजरत बिलाल के पैरों की छाप सुनाई दे रही थी। सोचिए आप, ये वो मकाम है, इसको आप जहन में रखें। और इसकी मुखालिफत में क्या है? मनक़ल्ला क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिक्र से दिल गाफिल महरूम, वतबा हवाहु, दूसरी सिफत उसकी है कि ख्वाहिशात का गुलाम, ख्वाहिशात के पीछे चलता है। और तीसरे ये कि मुनहरिफ, दीन से बेगाना, दीन से नावाकिफ, लिहाजा उसकी कोई आप रियायत न करें, उसकी जरा बराबर रियायत न करें, उसकी सोहबत के लिए वो आकर बैठे, इसके लिए, उसकी मजलिस के लिए आप इन लोगों को हटा दें, इस बात की कोई इजाजत नहीं। अब आप ध्यान में रखिए, मैं 2 हफ्ता पहले इशारा किया था
اور وہ بولا تھا یہ حقیقت زیادہ کھل کر آنے والی ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے، صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والوں کا یہ مقام بلند کیا کہ ان کی صحبتوں میں رہے انسان، ان کی صحبتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اور حکم بھی کیا ہو رہا ہے؟ وجلس نہیں ہے، وصحب نہیں ہے، آپ ان کی صحبت میں رہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ثابت قدم رہیں، ہمیشہ انہی کے ساتھ رہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ تو لازمی بات ہے جب نبی کے لیے یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو آج ہمارے لیے کیا عالم ہوگا؟ سوچیے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور جو خواہشات کے غلام ہے اور جو دین سے منحرف ہے، ان کی صحبتوں کے لیے ہم 25 سے 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں کلب کی ممبرشپ کے لیے۔ کلب کے ممبر بنیں گے تو کس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، استغفار کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، توبہ کرنے والے، درود پڑھنے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جو اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ سوچئے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اگرچہ کہ آپ احتیاط کریں گے، میں مانتا ہوں، اور شیشے سے شیشہ آپ نہیں لڑائیں گے، لیکن بیٹھیں گے تو شرابیوں کے ساتھ، بیٹھیں گے تو جواریوں کے ساتھ، بیٹھیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو خواہشات کا غلام ہے اور جو منحرف ہے، دین سے دور ہے، بیگانہ ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کے لیے پیسوں کا خرچہ، ایسے لوگوں کی صحبت کے لیے پیسوں کا خرچہ، اس کے لیے جتن، اس کے لیے محنت، اور اس کے لیے معلوم بھی ہوا سفارشیں چل رہی ہیں اور اس کے لیے کوششیں چل رہی ہیں کسی طرح مل جائے فلاں کلب کی ممبرشپ۔ یہ وہ ہماری زندگی کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے بالکل بیگانہ ہو چکا ہے، مخالف سمت چل رہا ہے۔ نکال کر ہم پھینک دیں یہ سارے جذبات کو، ہم ان کی صحبت میں رہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پروردگار کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ رہا کرو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے ان کے ساتھ رہا کرو۔ اور مشہور حدیث ہے جس کو میں ہمیشہ پیش کرتا رہتا ہوں، عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے خوشبو تمہارے حصے میں آئے گی، لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے دھواں تمہارے کپڑوں میں بدبو پیدا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، اور فرماتے تھے انسان جو ہے انسان پہچانا جاتا ہے اپنی صحبت سے، آپ فرماتے تھے انسان پہچانا جاتا ہے اپنی صحبت سے، لہذا دیکھو اس کے دوست کون کون ہیں، کن کی صحبتوں میں رہتا ہے، ذرا دیکھو۔ نیکوکاروں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، اس کے لیے جتن ہو، اس کے لیے اگر خرچہ ہوگا نہیں لیکن بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اگر خرچے کی نوبت آ جائے تو خرچ بھی کیجئے، انشاءاللہ وہ حسرت اور وبال نہیں بنے گا، وہ انشاءاللہ آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاکید کر دی، اپنے نبی کو تاکید کر دی کہ آپ اپنے آپ کو ساتھ رکھیں ان لوگوں کے، یدعون ربہم جو رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ صبح کے وقت، والعشی شام کے وقت، صبح و شام کہہ کے پورا دن مراد لیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں، یریدون وجہہ اللہ ہی کی خوشنودی وہ چاہتے ہیں، اور ولا تعد عیناک عنہم اپنے نگاہوں کو ان سے آپ ہٹائیں بھی نہیں، ترید زینت الحیات الدنیا ورنہ دنیا کی خوشنمائی کے خواہش مند بن کر آپ رہ جائیں گے۔ لہذا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، رعایت نہ کرے اس شخص کی جس کا دل ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ انحراف کا ہے۔ فرط کہتے ہیں تجاوز کر جانا، زیادتی کر جانا، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں انحراف سے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ دیکھو یہ حق ہے پروردگار کی جانب سے، قبول کرنا ہے یہاں آؤ قبول کرو، نہیں قبول کرنا ہے تو پھر کفر پہ مرو۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے وہ ایمان قبول کر لے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر پر مرے لیکن کفر پہ مرنے والوں سنو، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، پروردگار کا فرمان ہے کہ ہم ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھے ہیں، احاط بہم سرادقها، اطراف سے اس کی دیواریں گھیر لیں گی۔ سرادق کہتے ہیں ایسی فصیل فینسنگ والی وہ لمبی لمبی دیواریں جس کو پھلانگ کے جانا ناممکن ہو، جیل وغیرہ کے اطراف جو دیواریں، قلعے کے اطراف جو دیواریں بنائی جاتی ہیں، لہذا ارشاد فرمایا ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر دی گئی، اس آگ کو گھیرے ہوئے ہے
जबरदस्त किस्म की ऊंची ऊंची दीवारें जिसको फलांग कर जाना मुमकिन नहीं, और आलम ये होगा वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशफिल वुजूह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है पहली जो जियाफत होगी जहन्नम में जाने के साथ ही, पहली चीज जो दी जाएगी वो ज़क़ूम दिया जाएगा खाने के लिए। ज़क़ूम के बारे में इरशाद फरमाया कि वो दरख्त है जो जहन्नम की जड़ से, जहन्नम की असल से वो दरख्त पैदा होता है, और उसके फल है क्या है कि शैतान के सरों की तरह होते हैं, कअन्नहु रुऊसु शयातीन तख़रुजु मिन अस्लिल जहीम। लिहाजा ये फल जिसकी मिसाल कहते हैं दुनिया में, एक ऐसा फल होता है जिसको हम छुहड़ कहते हैं, और जिसका आलम ये होता है कि इतनी तेजाबियत होती है, इतनी तेजाबियत होती है कि ये अरब के बाद सहराओं में, रेगिस्तानों में ये फल पैदा होता है, और इसको अगर ऊंट खा ले, गलती से खाता नहीं ऊंट, लेकिन किसी वजह से अगर ऊंट इसको खा जाए तो इतनी उसके सीने में जलन होती है, इतनी सीने में जलन होती है कि वो चट्टान से अपना सर दे दे के मार लेता है, अपने आप को मर जाता है। इरशाद फरमाया ये ज़क़ूम खाने के लिए पेश की जाएगी। जब ये ज़क़ूम पेश कर दी जाएगी, जब ये खाएंगे लोग, तो लाज़मी बात है उसकी तेजाबियत की वजह से, उसकी सोजिश की वजह से, पेट में जलन की वजह से वो पुकारेंगे और तड़पेंगे, और ये चाहेंगे कि उनको कुछ पीने के लिए दिया जाए जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, पेट की जलन उनकी कम हो जाए। लिहाजा जब वो पुकारेंगे और पीने के लिए कुछ मांगेंगे, उस मौके पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब फइन्नहुम लआकिलून मिनहा, जब वो फल खा लेंगे ज़क़ूम का, फमालिऊन मिनल बुतून, पेटों को अपने से भर लेंगे, सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, तो उनको फिर पीने के लिए प्यास, तलखी और जलन महसूस होगी तो पुकारेंगे, और जब पुकारेंगे तो वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन, जब वो पुकारेंगे तो फिर उनको दिया जाएगा, बतौर मदद उनकी करते हुए उनको पीने के लिए जो दिया जाएगा वो ऐसा पानी होगा कलमुहली यशविल वुजूह, जलता हुआ कि चेहरे उससे झुलस जाएंगे। जब वो अपने चुल्लू में पानी लेंगे तो आप अंदाजा कीजिए कि उसकी भाप से उनके चेहरे झुलस जाएंगे, तो उस पानी की क्या कैफियत होगी। बिस शराब, बहुत ही बुरा मशरूब है, बहुत बुरा मशरूब है, वसाअत मुर्तफका, बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा ठिकाना है। उस ठिकाने से बचने की कोशिश करो। याद रखो दुनिया में इख्तियार है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, लेकिन आखिरत में फरार नहीं है, आखिरत में तो अजाब ही अजाब है। लिहाजा उससे बचने की कोशिश करो। और फिर अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद में इरशाद फरमाया जब पी लेंगे तो फकत हाथों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हाथों के हो जाएंगे। फरमाया ये अंजाम अच्छा है या वो अंजाम, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़िउ अजरा मन अहसन अमला, जो ईमान कबूल कर रहे हैं और नेकियों पर कारबंद है तो हम उनका जर्रा बराबर अजर ज़ाया नहीं करेंगे। हर अच्छे अमल का ला नुज़िउ अजरा मन अहसन अमला, जो जो अच्छा उन्होंने अमल किया वो ज़ाया नहीं होगा, उन सब के अमल का उनको अल्लाह ताला की जानिब से बदला मिलेगा। उलाइका लहुम जन्नतु अदन, हमेशा रहने वाली जन्नत, हमेशा रहने वाली जन्नत। आज आप बाल अपना इस दुनिया में कितना खूबसूरत कर ले, लेकिन हमेशा आप उसमें नहीं रह सकते, लेकिन आपको जो जन्नत मिलेगी वो हमेशा के लिए। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जिसमें वह नहरें बह रही होंगी, युहल्लौना फिहा मिन असाबिरा, और जेवर होंगे सोने के पहनाए जाएंगे, कंगन होंगे कि सोने के पहनाए जाएंगे। इस दुनिया में बंदे मोमिन कुर्बानी देता है और सोने को और चांदी को और जेवरात को अपने आप पर हराम रखता है। आखिरत में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जन्नत में सारे जेवरात से नवाजेगा। वयल्बसूना थियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, और उनको लिबास पहनाया जाएगा सब्ज, सुंदुस का और इस्तबरक का। सुंदुस एक बहुत ही नरम रेशम को कहते हैं और इस्तबरक एक दबीज रेशम को कहते हैं। दो किस्में रेशम की बड़ी मुमताज थी, वो दोनों रेशम का तस्करा फरमा। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, और तकिए लगाए हुए उस पे वो बैठे होंगे, टेक लगाए हुए तकियों पर। नेमत सवाब, कितना प्यारा बदला है। वहसनत मुर्तफका, कितना प्यारा अंजाम है, कितना अच्छा अंजाम है। लिहाजा ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने है, किस रास्ते पे चलना है तुमको इख्तियार है, वो रास्ता इख्तियार करो, मंजिल तक पहुंचोगे, अंजाम भुगतोगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।